बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी मदद से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ के साथ ही एक बहुत अहम बात जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, और पूरा जो टॉपिक है वो बच्चों की हेल्थ के हवाले से होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले तक भी हम लोग जो है वो 1 या 2 महीना हो गया बच्चों की हेल्थ के हवाले से हमने कोई बात की नहीं है सच अपने सेगमेंट में। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, उनसे बच्चों की नशोनुमा के हवाले से बात करेंगे। डायरिया क्यों होता है, बेसिक वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं, इस बारे में जानेंगे। आइए वेलकम करते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? काफ़ी हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेलकम कहते हैं आपको हम मुस्कुराती सुबह। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आजकल जो बेसिक रूट कॉज मुझे लगता है बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फैल रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या होती हैं, क्या वालिदैन को कब जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या एक मोशन भी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है? हमारे मुल्क में सबसे ख़तरनाक जो डिज़ीज़ है, इन्फेक्टिव कॉज है, वो 2 हैं। एक पहले नंबर पे जो आता है वो है डायरिया, दूसरे नंबर पे आता है नमूनिया। और इसकी रूट कॉज जो है वो हमारी अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं। ठीक है। अनहाइजीनिक कंडीशंस कहाँ से आती हैं? पहले तो हमारा एटमॉस्फेयर जो आपको पता है कि पोल्यूटेड है। फिर हम नमूनिया और डायरिया को एक साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये एक साथ साथ की डिजीज़ है और वो दोनों जानलेवा बीमारियाँ हैं। नमूनिया पे अगर आते हैं तो आपको पता है कि दुनिया में अगर कहीं भी फ्लू होता है तो एंडेमिक एपिडेमिक होना, मतलब शहर में या इर्द गिर्द के इलाके में ना होने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ की जाती है कि कंसाइज टू योर हाउस। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिक लीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऑफ का सिस्टम नहीं है कि बीमार हो गया आपने ऑफ करना है या स्कूल नहीं भेजना है। वहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ फ्लू फैलता है, फ्लू से नमूनिया हो जाता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सेकेंडली लें तो अगर आ जाए इसी फ्लू पे ही, यही फ्लू अगर पेट में चला जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी वो इन्फेक्शन डायरिया करा देता है। दैट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल फ्लू, जिसको हम वायरल भी ले सकते हैं, मक्खियों की वजह से भी ले सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा मक्खियाँ कितनी हैं। एक अगर आप देखें तो एक मक्खी जो है कितनी जगह ट्रैवल करती है, फिर आपके पास आती है, आपके खाने पे बैठती है। वो शायद गंदे पानी में से उठ के आई हो या वो कहीं ऐसी जगह से आई हो जहाँ पे इंसानी फुजला हो, वहाँ से आपके पास आई, वहाँ से ही ट्रैवल ऑफ इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन में जो फैलती है वो चीज़, वो डायरिया और टाइफाइड फैलता है। ठीक है। और इसी सिचुएशन में हमारे क्रिटिकल केयर बढ़ता जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं कि हम अब डायरिया एक बच्चे को हुआ, हमने उसको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस पे जाना है। जो आपको दूध देना है वो लैक्टोज फ्री दूध देना है। फिर साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो रिहाइड्रेशन है। रिहाइड्रेशन किससे करते हैं? ORS से। अगर आपने ORS ही नहीं पिलाया तो आपका बच्चा कभी भी उस ट्रैक घर पे ट्रीट ही नहीं हो सकता। ओके। अब माओ की कितने दफ़ा शिकायत होती है, हमारा बच्चा ORS पीता ही नहीं। भैया आप ORS नहीं पीता, नमक चीनी पिलाते हैं। आप कैलोरीज तो पूरा कर लें, जो आपकी जो एलिमेंट्स निकल गए हैं, पोटाशियम सोडियम निकल गया है, आप उसको तो पूरा कर लें। मतलब सादे पानी से वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो कि ORS से होगी। बिल्कुल। पेशेंट्स ज़्यादातर आके कहते हैं पानी तो बहुत पी रहा है, मगर पानी नहीं निकल रहा। निकल रहा है पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्ब, क्लोराइड, ये सब निकल जाता है। जब ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो एकदम बच्चा जो है कोलैप्स होता है, और इतना ही बच्चा जो है ठंडा हो जाता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, पेशाब करना कम कर देता है, डिहाइड्रेशन के साइन ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आंखों की सनकन आइज शुरू हो जाती हैं, छोटा बच्चा है तो तालू बैठ जाता है।
یہ ساری سچویشن ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں, آیا یہ وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے. اب اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ایک پوٹی کا, مطلب گھر پہ بیٹھ کے آپ مطلب انسان ایک اسٹول ڈی آر کرا سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں جہاں وائرل زیادہ پھیلتا ہے, ہم سب سے زیادہ اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ایک بچہ ہے وائرس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کو وائرس کی جگہ بیکٹیریا کی دوائی دے دی, تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اچھے والے بیکٹیریاز مار دے گا وہ, کیونکہ اس کو بیکٹیریا کی ضرورت نہیں تھی. وہ اچھے والے بیکٹیریاز مارنا شروع کر دے گا. جب اچھے والے بیکٹیریاز مارے گا تو ایک دم جو ہے بچہ زیادہ ڈائریا کرنا شروع کرے, اس کو کہتے ہیں اینٹی بایوٹک ایسوسیٹڈ ڈائریا, یہ شروع ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں وہی والی چیزیں ہیں کہ آپ کو اینٹی بایوٹک نہیں دینی ہوتی. آپ ایک اسٹول ڈی آر کرائیں, اسٹول ڈی آر میں آپ نے لگے کہ انفیکشن ہے تو آپ نے اینٹی بایوٹک دینی ہے, انفیکشن نہیں ہے تو اینٹی بایوٹک نہیں دینی ہے. تو آسک ٹو دا ڈاکٹر. کئی دفعہ ماں باپ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اینٹی بایوٹک دے دیں, یا انورسلی پروپورشنل ڈاکٹر ہی دے دیتا ہے اینٹی بایوٹک. تو اینٹی بایوٹک سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میں ایز اے پیڈیاٹک کنسلٹنٹ اینٹی بایوٹک سے تھوڑا سا دور بھاگتا ہوں. اور میری کلینک میں شادر و نادر اگر میں 30-40 پیشنٹ دیکھ رہا ہوں پر ڈے, تو میں شاید 2-3 پیشنٹ کو شاید اینٹی بایوٹک دے دوں گا, بٹ اس کا بھی پروف یہ ہوگا کہ آئی گاٹ دا ریزلٹس ٹیسٹ. جب تک وہ نہیں کراؤں گا جب تک میں اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتا, کیوں اینٹی بایوٹک آپ کی صحت کو اور خراب کرتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسا میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹنگ میں کہ موشن جیسے بچے جو ہیں وہ گھر میں ہیں, رات میں اچانک سے بچے کو موشن ہو گیا. اب والدین جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ چلے, کچھ والدین تو اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلو 1 ہو گیا, 2 ہو گیا, 3 ہو گیا, وہ گھر میں ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ والدین ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اگر ہم آخرکار کریں کیا, اور اس کو ڈاکٹر کے ہم کب لے کے جائیں, کب اس کو ڈرپ کی ضرورت ہے, کب یہ ڈی ہائیڈریٹ لگ رہا ہے. تو کیا کیا علامات کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جانیں اور یہ پہچانیں کہ ہم کس طرح ڈاکٹر کے پاس جائیں. کتنے موشنز کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے, یا پہلا ہی موشن ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ موشنز کس طرح کا ہے. کچھ موشنز ویری انفیکٹو ہوتے ہیں, ایک ہی موشن میں انسان کو ایک دم بٹھا دیتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, انفیکٹو ہوگا. آپ اپنے واش روم سے اٹھ ہی نہیں سکتے, اتنا آپ کو کمزوری ہو جائے گی. اوکے. کچھ وائرل انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں آپ 3-4 دفعہ کر لیں گے دن میں, بٹ آپ کو ایز فار ایز کچھ پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ انفیکٹو نہیں ہے. وہ آپ کے وائرس ہیں جو ہلکا ہلکا آپ کو لوز اسٹولز پہ لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ ری ہائیڈریٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہی بچوں کے ساتھ بھی ہے, آپ کو ری ہائیڈریشن کرنا ضروری ہے, لو ORS پلانا ضروری ہے. لو ORS یا پھر نمک چینی والا پانی وہ پلانا لازمی ہے. اب اگر فرض کریں کہ ایک بچے کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے تو ایک دم اس کی آنکھیں سنکن ہو جائیں گی, بالکل آنکھیں گر جائیں گی. چھوٹا بچہ ہے, 2 سال سے چھوٹا ہے, تو یہ تالو گر جائے گا, نیچے چلا جائے گا. ہارٹ ریٹ بہت تیز ہو جائے گا, ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اگر اندرونی فیور ہے تو آف کورس جسم بالکل ٹھنڈا ہوگا, مگر فیور فیل نہیں ہوگا. اوکے. تو فیور کو دیکھنے کے لیے کئی دفعہ آپ انڈر آرمس میں لیتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں, یا پھر وہاں پہ بھی نہیں آتا تو پر ریکٹل ڈال کے, تھرمومیٹر ڈال کے, اور پھر ٹیمپریچر لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے, کہ بچے کی باڈی پوری ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو پہلے آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ری ہائیڈریشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاسپٹل لے جاتے ہوئے بھی پھر آپ کو ORS پلاتے رہنا ہے. سم ٹائمز کبھی کبھی IV پاس نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹاف کو بھی سمجھاتا ہوں اور اسکرین پہ بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ڈونٹ رش. اسٹافس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ڈونٹ رش. ڈائریکٹ آتے ہی IV پاس نہیں کر دو, چاہے وہ ایڈلٹ ہو, چاہے بچہ ہو, پیڈیاٹک ہو, کچھ بھی ہو, کیونکہ اس کی وینز جو ہے ساری کولیپس ہوئی ہوئی ہیں. آپ کو پہلے اس کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہے کسی بھی طرح. اوکے. پہلے ایک وقتوں میں تو لوگ کیا کرتے تھے, چھوٹی سرنجز لے کے اور اسکن میں جو ڈرپس ہیں وہ اسکن میں ڈال دیتے تھے کہ ری ہائیڈریشن ہو جائے. IV پاس جب نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل وینز جو ہے ہماری کولیپس ہو جاتی ہیں, تو آپ کی IV پاس کر کے بھی آپ کی وہ فلوئڈ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سیکنڈ B پلان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم NG پاس کرتے ہیں اور اس سے ORS پلاتے ہیں. اگر بچہ منہ سے ORS نہیں پی سکتا, یا بچہ غنودگی میں چلا گیا, سیمی انکانشیس ہو گیا, تو ہم اس کے پاس کرنے سے پہلے
پھر ہم اس کو الیکٹرولائٹس کی چیک کرتے ہیں کہ الیکٹرولائٹس کتنے ہیں. اس میں سوڈیم چیک کرنا ہے, پوٹاشیم چیک کرنا ہے, بائیکارب چیک کرنا ہے. اس کے ساتھ چیک کرتے ہوئے آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ کس طرح آپ کو فلوئڈ مینیج کرنا ہے. پھر آپ کو سب سے 2 اور خطرناک چیزیں جو بچے کے ساتھ ہوتی ہیں, جو میں نے یہ 2 چیزیں بتائیں اور 2 چیزیں, اس میں ایک شوگر لیول بالکل نیچے آ جاتا ہے, اس کو ہائپوگلائسیمیا کو ٹھیک کرنا ہے. تھرڈلی ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے, بچہ بالکل میں نے آپ کو کہا نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پہلے آپ کو ہیٹر لگا کے اس کو گرم کرنا ہے. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں کریں گی بچہ آپ کا کبھی بھی ریورٹ بیک نہیں ہوگا اور اس سچویشن میں چلا جائے گا جس میں ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے. اوکے, ڈائریا اتنا زیادہ جو ہے وہ مضر صحت ہے. بالکل, آف کورس ڈائریا نمونیا دونوں ہی ایکولی مضر صحت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائے گا فٹس جو ہے بچوں کو کیوں پڑتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو ہے مطلب یہ بھی ایک بہت ایسی بات ہے کہ لوگوں کو نارملی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو فٹس پڑھنا کہتے ہیں. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ فٹس آخرکار پڑتے کیوں ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج کل کے زمانے میں فٹس کا بہت زیادہ رجحان بھی ہو گیا. جی. میں نے کہا فٹ کو لوگ کو سمجھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی زیادہ رہے ہیں. اب یہ تو ایک گمبھیر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جو فٹ جو ہے وہ کس کس وجہ سے پڑھتے ہیں. ایک تو اگر فرض کریں کہ ایک بچہ 1 مہینے سے چھوٹا بچہ آیا ہے یا 1 سال سے چھوٹا بچہ آیا ہے, ہم اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. 1 سال سے چھوٹا بچہ آیا ہے یا 1 مہینے سے چھوٹا بچہ آیا ہے, 1 مہینے سے چھوٹا بچہ ہے, آپ کو اس کو انفیکٹو کاز دیکھنا ہے کہ برین میں کچھ ہے تو نہیں, نیونیٹل میننجائٹس تو نہیں ہو گیا. اس کے بعد فٹس کی بتا رہا ہوں کہ فٹس کیوں پڑتے ہیں. اس میں آپ کو دیکھنا ہے فیور ہے کہ نہیں ہے 1 منتھ سے نیچے بلو. اس میں ساتھ میں آپ کو شوگر لیول, کیلشیم لیول, میگنیشیم لیول, فاسفورس لیول, الیکٹرولائٹ, سوڈیم لیول یہ دیکھنا ضروری ہے, جس کی وجہ سے فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں اگر تب بھی کچھ نہیں ملتا تو یو ہیو ٹو گو فار الٹرا ساؤنڈ برین یا پھر MRI برین. جا کے آپ کو 1 مہینے کے چھوٹے بچوں کو ڈائگنوز بنانا ضروری ہے کہ واٹ از دا کاز آف فٹ. اب آ جائیں 1 مہینے سے لے کے 2 سال یا 1 سال کے بچے کو فٹ پڑتے ہیں. سڈنلی اگر کوئی بھی بچے کو اگر 1 مہینے سے 6 مہینے تک کے بچے کو فٹ پڑ رہا ہے تو میں نے آپ کو کاز بتا دی کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب آ جائیں 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک کے بچے کی جو فٹ کی کاز ہوتی ہے. ایک تو فٹ کی کاز ہوتی ہے کہ بخار کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کہ بخار ہو بچے کو اور سڈنلی فٹ پڑ گیا. ایک تو جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے, گھر میں چلا آ رہا ہوتا ہے, اور دوسری سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچے کے اندر کچھ ایسے انفیکشنز کاز آ گئے جس نے ہائی گریڈ فیور کیا, اور ہائی گریڈ فیور کرنے کی وجہ سے اس کو جھٹکے پڑ گئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا 6 مہینے سے 2 سال کی عمر میں. اسی دورانیہ میں اگر وہی فٹ جو فیبرائل فٹ ہی ہیں, جو بخار والے جھٹکے ہیں, اس میں ایک سمپل ہے, کمپلیکس ہے. سمپل جو ہے 5 منٹ کے اندر اندر والے فٹ ہیں, اگر کنٹرول ہو گئے تو سمپل ہے, وہ تو بچہ 2 سال تک میں سیٹل ہو جائے گا, یا پھر وہ 7 سال تک چل سکتا ہے. 7 سال تک جو فیور والا فٹ ہوتا ہے وہ سمپل اگر ہے تو چلتا رہے گا. اسی دورانیہ میں 2 سال سے اوپر چلا جائے اور اگر اس کی دورانیہ 10 منٹ سے اوپر چلا جائے بار بار, تو آپ کو پھر EEG کرا کے دیکھنا ہے کہ یہ مرگی کی طرف ٹرانسفر تو نہیں ہو رہا, اوکے, جس کو کہتے ہیں ایپیلیپسی. تو وہاں پہ بھی بچے ایسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہو گئی ساری باتیں, فیور, سمپل, کمپلیکس اور ایپیلیپسی کی طرف ٹرن ہو رہا ہے. ایک بچے کو کچھ بھی نہیں ہے بٹ سڈنلی جو ہے 1.5 سال کا ہوا, 2 سال کا ہوا, یا اینی ٹائم آف دا ایج سڈنلی اس کو جھٹکا پڑ گیا, کسی بھی ایج میں, چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو, ایڈولسنس ہو, ایڈلٹ ہو, کوئی بھی ایج ہو, اس میں آپ کی سڈنلی جو ہے فٹ پڑ گئے, اس کو کہتے ہیں ایپیلیپسی, جس کو 100% مرگی کہتے ہیں. اور اس کی ڈائگنوسس کی ایک ہی وہ ہے آپ کی EEG. ٹھیک ہے, EEG سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مرگی کی طرف بچہ ہے یا اڈلٹ ہے یا نہیں ہے, اور وہ بہت لانگ لاسٹنگ رہتی ہے. اس کی کچھ ٹریٹمنٹس ہیں, ٹریٹمنٹ دینے سے اگر آپ نے ٹریٹمنٹ دی اور 2 سال میں اگر بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور فٹ نہیں پڑتے, تو آپ کو کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن کریں, اور آپ نے وہ دوائی بند کر دی. اس کے بعد اس کو فٹ شاید پڑے شاید نہیں پڑے. اب آ جائیں کہ اسی دورانیہ میں ایپیلیپسی میں ہی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر مرگی ہو گئی, مرگی ہوتی کیا ہے, جی,
مرگی کی سب سے مین وجہ، مرگی ایک برین کا سرکٹ ہے جو آؤٹ ہو جاتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے. جیسے آپ فرض کریں کہ الیکٹرک کی وائرنگ کو کنورٹ کر دیں اور آپ اس میں پلگ لگا دیں، کوئی زور سے ایک جھٹکا آئے گا. سیم ایپیلیپسی کا بھی ایسا ہی جھٹکا ہوتا ہے، تو جھٹکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ان نون ریزن ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہوتا ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جیسے جھٹکے پڑتے ہیں. جیسے پہلا ہے کہ ایک بچے کو کسی کو سٹریس ہے، انزائٹی ہے، فیئر ہے، ڈر. پھر ساتھ میں اگر آپ لے لیں تو اس کو کوئی کھانے کی چیز سے ہو رہا ہے، الرجی سے ہو رہا ہے، سلیپ ڈسٹربنس ہے، بہت زیادہ گیجٹ استعمال کرتا ہے جس کے سلیپ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس کی الیکٹرک سرکٹ جو ہے وہ بھی تیز ہو رہا ہے. تو الیکٹرک سرکٹ تیز ہونے کی وجہ سے ایسی سچویشن ہوتی ہے. اوکے. اب اس میں فوڈ کا بہت بڑا معیار ہے کہ فوڈ کو کیا کرنا ہوتا ہے. کہ ایپیلیپسی میں میڈیسنس تو ہیں، مگر فوڈ کو سب سے زیادہ آپ کو دینا ہوتا ہے کہ فوڈ کو کیا کرنا ہے. فوڈ میں سب سے خاص بات ہوتی ہے شوگر انٹیک. جتنی شوگر انٹیک ہوگی وہ بچہ اتنا ہائپر ایکٹیو ہوگا. سیکنڈلی جو ہے فوڈ کے ساتھ ساتھ شوگر کے ساتھ ساتھ کاؤ ملک ہے، گلوٹن ہے، ایم ایس جی ہے، مونو سوڈیم گلوکونیٹ، چائنیز سالٹ. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو کوئی بھی قسم کی الرجیز کے ساتھ ساتھ ایپیلیپسی کو بھی ایگریویٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایپیلیپسی کے ساتھ کئی دفعہ آٹزم بھی ایڈ ہو جاتا ہے، ایپیلیپسی کے ساتھ اے ڈی ایچ ڈی بھی ایڈ ہو جاتا ہے، ہائپر ایکٹیویٹی بھی ایڈ ہوئی ہوتی ہے، مائلڈ یا ماڈریٹ مینٹلی ریٹارڈیشن بھی ایڈ ہو جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈ ہو جاتی ہیں. تو ایڈ آن چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی ہمیں آج تک سائنس میں وجہ نہیں معلوم کیوں. اوکے. بٹ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیکٹ ہے برین میں جو پیدائش سے آتا ہے، وہ کبھی بھی ایگریویٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی میں نے وجوہات بتائیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ اسٹل اٹس ان نون ریزن کہ کیوں ہوتا ہے. اوکے. بہت ڈیٹیل میں آپ نے سمجھائی ہے. میں بات مجھے یقین ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کو سمجھ آئے گا. آپ نے کہا ہائی گریڈ فیور پہ یہ ہوتا ہے فٹس کا مسئلہ، تو کتنا فیور ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے؟ کیا 100، 101، 102 بخار میں بھی ہو سکتے ہیں فٹس؟ لیکن اس کا جواب ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد لیتے ہیں آپ سے. یہاں پہ ناظرین ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح، بڑھتے ڈاکٹر صاحب کی جانب. اور جو سوال ادھورا چھوڑ کر گئے تھے کہتے وہیں سے بات کنٹینیو کہ اگر ہائی گریڈ فیور ہے ڈاکٹر صاحب تو کتنا فیور ہوتا ہے جب فٹس پڑتے ہیں، یا کبھی کبھی نارملی جو ہے وہ 100 بخار میں بھی جھٹکے بچوں کو پڑ جاتے ہیں؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 100 کسی بچے کو تو اندرونی بخار، مطلب اگر آپ تھرمومیٹر سے دیکھ رہے ہیں تو بخار نہیں بھی ہے، تب جھٹکا پڑا، جھٹکا پڑنے کے بعد سچویشن تھوڑی سی خراب ہوئی اور پھر ہائی گریڈ فیور ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں انفیکشن تھا. یہ بہت کامنسٹ پرابلم ہے. پھر ساتھ میں ایک جھٹکا پڑتا ہے جو 101 ہوا، تھوڑی دیر میں ہی جھٹکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جھٹکا پڑتا ہے. جنرلائز ٹونک کلونک فٹ ہوتے ہوں. اس میں بچے کی ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں، ڈرولنگ شروع ہو جاتی ہے، تھوک نکلنا شروع ہوتا ہے، پیشاب کئی دفعہ لیک ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ آپ کی بالکل ہی جو باڈی ہے بالکل ٹائٹ ہو جاتی ہے. اس سچویشن کو بھی مینیج کرنے کے لیے آپ کو دو طرفہ چیزیں ہیں. ایک تو یا تو پینک ہو کے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، مگر کچھ اچھے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک چیز سمجھا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ گھر کی ٹریٹمنٹ ضرور بتا دوں. گھر کی ٹریٹمنٹ ہم یہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہوتا ہے. ایک تو اگر فیبرائل فٹ پڑے تو پہلے تو فیور کو ریڈیوس کرنا ہے. فیور کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا ہے، ای آر مینجمنٹ آف فیور کیا ہے. آپ نے کولیکس کا پیچ رکھنا ہے ایک سر پہ اور ایک گردن کے پیچھے. الکوہولک سویبز آتے ہیں بغل میں رکھ دیں، اور ایک پیراسیٹامول کی سپوسٹری آتی ہے وزن کے حساب سے آپ کو پوٹی کی جگہ سے ڈال دینی ہے. اس سے فیور تو کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گا. دوسرا، کچھ پروفائلیکسس مینجمنٹ آف فٹ ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ ایک سرپ آتا ہے، فینوباربیٹون کہتے ہیں اس کو، باربیچوریٹس ہوتے ہیں، وہ ہم کیا کرتے ہیں پروفائلیکسس دے دیتے ہیں کہ جہاں فیور بڑھنا شروع ہو آپ نے یہ دینا شروع کرنا ہے. ہائی ڈوز میں دینا ہے، لو ڈوز میں ودن 15 days نکال دینا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ مینجمنٹ ہے پروفائلیکسس. ایک ای آر مینجمنٹ آف فٹ ہے. ای آر مینجمنٹ آف فٹ کیا ہوتی ہے، آپ نے جیسے ہی فٹ پڑ گیا اسی دورانیہ میں اگر آپ نے پروفائلیکسس آف فٹ کے لیے باربیچوریٹس بھی دے دی ہے،
فیور کو بھی مینیج کر لیا مگر فٹ پڑ گئے, تو آپ کے پاس دوسرا طریقہ ہونا چاہیے, پینک نہیں ہونا. آپ نے بچے کو پرون پوزیشن میں کر دینا ایسے, ٹھیک ہے. دوسرا اس کے منہ میں چمچ رکھ دینی ہے کہ زبان کو کرنچ نہ کرے. سیکنڈلی وہی پوٹی کی جگہ پر ڈائزاپام کی سب انیماز آتے ہیں جو ملتے ہیں بازار میں, وہ آپ کو ایکسپائری دیکھتے ہوئے ہمیشہ فریج میں رکھنے چاہیے. آپ نے فوراً ڈال دیا, ود ان فیو منٹس جو ہے فٹ کنٹرول ویسے ہی ہو جائیں گے, اور اس کو آپ کو بار بار ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ دیکھیں یہ 7 سال تک رہ سکتا ہے, تو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. سیکنڈلی جو ہے آپ کو اگر پھر آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آف کورس وہ آئی وی پاس کریں گے, پھر بینزوڈائزپام دیں گے اور اس کو فٹ کو مینیج کریں گے. پھر انفیکشن کو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو CBC CRP کرانا ہے, دیکھنا ہے کہ کوئی انفیکشن ہے تو اینٹی بایوٹک دینی ہے, انفیکشن نہیں ہے تو کچھ نہیں دینا, آئبوپروفین اور میفینیفک ایسڈ دے کے اس کو گھر چھٹی دے دینی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن کچھ کبھی کبھی وجوہات سامنے نہیں آ رہی ہوتی, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا پانی جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا, جس کو بون میرو کہتے ہیں, کہ ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا. اور بچے ماں باپ جو ہے وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں نا تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایب نارملٹی بچے کے اندر ہو جاتی ہے, تو وہ ہکلانے لگتا ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے, تو یہ نارملی کروا لینا چاہیے بون میرو ٹیسٹ, یا پھر اس کے مطلب بالکل لاسٹ سٹیج پہ جا کے یہ کروانا چاہیے؟ ویسے یہ متھ ہے, فیکٹ نہیں. متھ کے حساب سے لوگ کہتے ہیں جی, سائنس نہیں کہتے جی, لوگ یہ والی باتیں کرتے ہیں, مگر جو آپ کا ڈیمیج ہونا ہوتا ہے وہ ڈیمیج آپ کر چکے ہوتے ہو فٹ کے دوران میں. اوکے, میں نے کہا نا کہ فٹ الگ الگ قسم کے ہیں, اگر وہ فٹ برین کو جا کے ہٹ کرے اور ڈیمیج کر دے, جو ہم نے پہلے بات کی تھی, وہ تو ڈیمیج کر چکا. آپ جب تک پہنچتے ہیں ہاسپٹل میں وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا فیبرائل ہے, کمپلیکس ہے, سمپل ہے, سمپل فٹس ہیں. اگر وہ دورانیہ 10 منٹ سے اوپر چلا گیا اور آپ گھوم رہے ہیں, کسی ہاسپٹل میں پراپر ایڈمٹ نہیں ہو رہے ہیں, پراپر طریقے سے اس کو اس وقت مینیج نہیں ہو رہا, یا آپ پراپر طریقے سے پراپر اس ہاسپٹل میں نہیں پہنچے, اس ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچے, آف کورس آپ کے بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا. پھر آپ جب ٹرشری کیئر جاتے ہو ایٹ لاسٹ میں بیسیکلی آپ نے کہا کہ لاسٹ کا حربہ, وہ لاسٹ ہی آپ پہنچتے ہو, ہاں, تبھی جب جا کے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک ریڑھ کی ہڈی کا پانی نہیں نکالیں گے ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا آیا یہ میننجائٹس تھا یا نہیں تھا. اوکے, اس کی اسپیسیفک ڈائگنوسس جو ہے CSF فلوئڈ ہے, سیریبرل اسپائنل فلوئڈ, اس کو آپ کو نکالنا لازمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فلوئڈ نکال لیتے ہیں تو فلوئڈ نکل گیا, اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسے آئی وی میں سے بلڈ نکالتے ہیں ایسے اس میں سے فلوئڈ نکالتے ہیں, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ریڑھ کی پانی نکال لیں اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. اوکے, آپ نے ڈیمیج کر چکے ہیں, پھر آپ ہاسپٹل لے کے آئے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ نے فلوئڈ نکالا ہے. یہ اچھا ہو گیا نا, یہ کلیریفیکیشن ہو گئی کہ یہ مت ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے, اور بہت ایک دم سے نا پینک کریٹ ہو جاتا ہے اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی, تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ تو کس طریقے سے کروائیں یا کیا, لیکن یہ کہ نارمل بات ہے, کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں. تو میں یہاں چاہ رہی ہوں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی کسی کے بھی اوپر یہ وقت آئے تو وہ بہت کاملی جو ہے وہ ڈاکٹر کی بات مانے. تو آپ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے؟ بالکل نارمل چیز ہے, جیسے بلڈ نکالتے ہیں اسی طرح نکالتے ہیں. بٹ جب بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے تو ایک کنسنٹ فارم سائن ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر مجھے یہاں کا پانی نکالنا ہے تب بھی ہوگا, اگر مجھے کہیں یہاں کا پانی لنگز کا پانی بھی نکالنا ہے تو میں کنسنٹ سائن کراؤں گا. ٹھیک ہے, تو ایک کنسنٹ سائن ضرور ہوتا ہے جس پہ پینک کریٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کنسنٹ سائن کرا. اوکے, تو کنسنٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اس سے ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں اگر ایک بچہ آیا ہے فٹ کے ساتھ آیا ہے, اب ہو سکتا ہے اس فٹ میں شوگر لیول اس وقت کم ہو, الیکٹرولائٹس کم ہو, بچہ ہم اگر جب اس کو جب فولڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بچہ کولیپس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ کولیپس ہوا ہے, بچہ آپ بہت سک لائے ہیں ہاسپٹل میں, پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ وی آر ویری لیٹ, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف فرسٹ ڈاکٹر. ہم 50ویں ڈاکٹر کے بعد جا کے یہ بات سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں نے ابھی بتائی بات. اگر آپ اسی آورز میں پہنچ جائیں, اسی منٹس میں پہنچ جائیں تو آپ کا کام بڑا آسانی سے ہو جائے گا. اگر آپ اس لیول پہ پہنچے جہاں پہ فٹ مینیج ہی نہیں ہو رہے اور کنٹینیوس آپ گھومے جا رہے ہیں ہاسپٹلز میں,
اور پھر آپ جا کے اس ٹرشری کیئر میں پہنچتے ہیں، یا ٹرشری کیئر میں اس ٹرشری کیئر میں پہنچتے ہیں جہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے، پھر وہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں جو نارملی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کی بچے کی سچویشن برین کی ابنارملٹی پہ چلی جاتی ہے، جس سے بچہ 2 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو سیریبرل پیلسی کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں کہ مائل سٹونز ڈیولپ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں وہاں خراب ہوتی ہیں۔ اوکے، تو یہ کتنی بات اہمیت کے حامل ہے کہ آپ کو بہت جلدی مطلب فاسٹ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ جی میں نے تو ایک آپ کو ساری چیزیں بتائیں گھر کی مینجمنٹ کہ گھر پہ آپ پہلے تو فٹ مینیج کر لیں، گھر پہ اگر مینیج نہیں ہوئے آپ نے ہاسپٹل اسی منٹوں میں پہنچنا ہے، بالکل، اگر آپ نے ان منٹوں سے آگے گزر گئے تو آف کورس آپ کے بچے کا برین ڈیمیج ہوگا اگر وہ 2 سال سے چھوٹا ہے۔ اوکے، اور تبھی اگر بچے جو ہیں سیریبرل پیلسی پہ جاتے ہیں، ان کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں، وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جب برین ڈیمیج ہونے کی بات آئی ہے تو یہاں پہ گیجٹس کا ذکر ضرور کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گیجٹس ہمارے بچوں کا جو دماغ ہے اس کو کس طرح سے کھا رہے ہیں، میں یہ کہوں گی کیونکہ بچوں کو جو ہے نا کوئی مطلب اگر وہ کھانا بھی کھا رہا ہے تو سامنے موبائل چل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نوالا کھا رہا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ کی جگہ جو ہے وہ یہاں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کھا کیا رہا ہے۔ تو بیسیکلی گیجٹس بچوں کی صحت کے لیے کتنے ہارمفل ہیں؟ آپ نے ایک ویڈیو شاید دیکھی ہوگی کوئی جس میں ماں گیجٹس پہ ہے اور بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، یہ جو آپ نے والی بات کی، جی، تو مائیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے ہاتھ میں فون ہے اور بچے کو کھانا کھلا رہی ہے تو منہ میں نہیں جا رہا، سائڈ میں جا رہا ہے، گر رہا ہے، تو ایسی سچویشن بچے کے ساتھ بھی ہے تو پروپیسلی جو ماں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو سارے ہماری جو سچویشن ہے نا عوام کی، چاہے وہ کوئی بھی عوام ہو، وہ ساری عوام جو ہے وہ گیجٹس پہ چلی گئی ہے، بالکل، اور اس میں اتنا مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا ڈیلی روٹین کیا ہے، ساری چیزیں ہم نے بکھیر دی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے بہت ساری سچویشن عوام میں خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سارا دن فون پہ ہیں، ہمارے کام میں اٹینشن نہیں ہے، ہماری پڑھائی میں اٹینشن نہیں ہے، کھانا بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فون پہ لگ جاتے ہیں، تو ہمارا جو اٹائر ہے بات کرنے کا وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ ایگزیکٹلی، پھر اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز، ہر جگہ جب بات کرنی ہوتی ہے تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، اگر آپ کہیں بھی پرفارمر میں بات کرتے ہیں تو اس سچویشن میں سارا سچویشن ایسا ہو گیا، اسکولز لیں، کالج لیں، ایٹماسفیئر لیں، ہاسپٹل لیں، دکان لے لیں، کچھ بھی لے لیں، آپ کہیں بھی دکان میں جائیں آدمی فون پہ لگا ہوگا، ایسے ہی، اس میں ہو سکتا ہے مالک نہ لگا ہو، نوکر سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن ہمارے ملک میں بن گئی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جب بڑا کرے گا تو آف کورس چھوٹا بچے کو بھی آپ نے فون لا کے دیے، اور کتنے دفعہ تو میرے پاس آج کل پیشنٹ موسٹلی، میں نے کہا نا کہ بہت سارے پیشنٹ، میں نے آپ کو بتایا ڈائریا نمونیا کا آتا ہے، بہت سارے آج کل پیشنٹ نیورولوجی کے یہی سچویشن سے آ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے، ہمارا بچہ چوں چاں چوں کر رہا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے پر اٹینشن نہیں دیتا، ہمارا بچہ ایٹماسفیئر کو انجوائے نہیں کرتا، ہمارے بچے میں بہت سارے ہمیں ڈیفیکٹ دکھتے ہیں، ہمارا بچہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں گیجٹ سکھاتی ہیں۔ میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر بچہ آپ پہ اٹینشن نہیں کر رہا یا تو فون میں کتنا اٹینٹیو ہوتا ہے، اگر آپ فون میں اتنا اٹینٹیو ہوتا ہے کہ اس کو آپ 3 گھنٹے لگائیں تو فون میں سے باہر نہیں آئے گا، تو دس از اے کریز، دس از مورفین، گیجٹس از مورفین، بالکل، وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے سب سے زیادہ ہے، کہ اس کی انٹرسٹ کی چیزیں کلرز ہیں، میوزکس ہیں، کارٹونز ہیں، اور وہ آج کل آپ کو دیکھا ہے کہ جو بچے کارٹونز کھیل رہے ہوتے ہیں یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، دے آر آل جو ہے وہ ہیں ہائپر ایکٹیویٹی والے، مار دار، جم پہ مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، کوئی بھی چیز ہلکی نہیں ہے، تو فائٹنگ سب سے زیادہ ہے۔ آپ اگر ایڈز بھی دیکھیں آج کل تو ایڈز میں بھی یہی ہے، فائٹنگ ہے، اس پہ آواز بھی جو آ رہی ہوتی ہے وہ ساری ڈراؤنی آوازیں ہیں، اور اس میں ساری چیزیں آپ کو ویلن کی طور پہ ایکٹ کی جاتی ہیں۔ اب اس میں بچہ سیکھے گا کیا؟ یہی چیزیں سیکھے گا، ایگزیکٹلی، نیگیٹیوٹی سیکھ رہا ہے، نیگیٹیوٹی سیکھتا ہے۔ اب نیگیٹیوٹی سیکھتا ہی اسی میں ہی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس سے ساری چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا تو ڈیمیج ہے آپ کے پورا برین کا پروسیس اڑ جاتا ہے، جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ مائنس میں جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جو سیکھنا چاہ رہا ہے آپ سکھا ہی نہیں رہے۔ آپ نے بچے کو 3-4 مہینے کا تھا
یا 2 مہینے کا تھا 3 مہینے کا تھا آپ نے فون دینا شروع کر دیا. اچھا کچھ بچے نہیں بھی استعمال کرتے تو والدین خود سے شوق میں ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. جی تو ایک بہت یہ میں نے کہا نا کہ ماؤں کا بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو کھانا کھلا رہی ہے اور بچے کو کھانا صحیح طرح مل بھی نہیں رہا. تو ایسے بہت ساری کلپس بھی آئے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی سدھرنے کا وقت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں تو ماؤں کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ، ڈونٹ گیو. تو ماؤں کا سامنے سے ریپل بیک جواب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کریں، تنگ بہت کرتے ہیں، 4 بچے ہیں 3 بچے ہیں، یہ تو بہت تنگ کرے گا ہم فون نہیں دیں گے. تو جب آپ فون دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیں آپ نے دشمنی کا آپ نے ایک ہتھیار دے دیا اس کو پہلے. بالکل. اب وہ جو ہتھیار ہے وہ سارا ہتھیار جو ہے وہ سارا آپ نے جو ہے وہ ہتھیار آپ نے ضائع کر دیا. بالکل. بچے کو ضائع کرنا شروع کر دیا تو بچہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ پھر اس کا پڑھائی میں دل لگتا. آف کورس نہیں لگتا، پڑھائی میں نہیں لگتا، لرننگ ڈسیبلٹی پہ چلا جاتا ہے. اس کو میں نے کہا نا کہ سارے ماحول سے جو ہے کٹ آف ہو جاتا ہے. پھر ساتھ میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہمیں کچھ دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ آٹزم ہے، ویژول آٹزم ہے، گیجٹ ایسوسیٹڈ سنڈروم ہے، کیا ہے اس کو، پرابلم کہاں ہے، پرابلم سمجھ ہی نہیں آتی. تو پھر ہمیں سائیکیٹرک اسیسمنٹ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کہ اس کو پرابلم کہاں ہے. وہ پھر کر کے ہمیں دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. تو اس کی سچویشن یہی ہے کہ پہلی نظروں میں آپ کو گیجٹس نہیں دینا ہے. دوسرا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کیا کہا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کئی دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ جو ہے میوزک پہ تو فوراً آ جاتا ہے، بٹ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہم دوسرے ویڈیوز لگاتے ہیں باتوں والی، اس پہ یہ واپس نہیں آتا، یا جو گیمز میں ہے اس میں بالکل مدہوش ہوتا ہے اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ٹیسٹ ہے جو میں نے ایک تو سائیکیٹرک اسیسمنٹ کا، دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کان کا ہیئرنگ ٹیسٹ. بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ بیرا ٹیسٹ ہیئرنگ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے آپ اس ویژولائز پہ پہنچ نہیں سکتے. اوکے. سم ٹائمز کچھ چیزیں جب ہیئر کی ہوتی ہیں، ایئرز کی ہوتی ہیں، تو آنکھوں کی بھی ہو سکتی ہیں. تو آنکھوں کا ٹیسٹ، ایئر کا ٹیسٹ اور سائیکیٹرک اسیسمنٹ ایک ساتھ ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں جو کرانے چاہیے. اگر ڈاکٹر نے لکھ کے دیے ہیں کہ آپ کو فوراً ہی کرانا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرومپٹ کرانا ہے. اور پرومپٹ ہی جو ہے گیجٹس چھوڑ دینا ہے. پھر آپ کو اگر فرض کریں ایک سولوشن ہے کہ گیجٹس نہیں دینے، چلے گھر میں بہت سارے بچے ہیں، چھوٹا بچہ ہے تنگ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو پریپ کلاس جو ہے وہ آپ اس کی یوٹیوب پہ آج کل سب ویڈیوز آ رہی ہیں، پریپ کی جو کلاسز ہوتی ہیں آپ وہ لگا دیں، آپ نعت لگا دیں، آپ ایسی چیزیں لگائیں اسکرین پہ، بڑی ٹی وی پہ، اور اس کو ABCD بھی آ جائے گی، اس کو 1 2 3 بھی آ جائے گا، اس کو الف ب ب بھی آ جائے گا، لیکن آپ کو اسکرین پہ لگا کے دینی ہے. گیجٹس نہیں دینے اس کو، ایگزیکٹلی. لیکن وہ چیزیں دینی ہے جو آپ کو سکھانی ہے. آپ وہ چیزیں دے رہے ہیں ابھی جو اس کو نہیں سکھانی ہے. وہ چیز سیکھ رہا ہے آج کل کا بچہ جو ہماری دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ ویژولائز دنیا میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں ویژول آٹزم. بالکل آٹزم نہیں ہے بٹ ویژول آٹزم پہ چلا گیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر کچھ ایسی علامات جو آپ ظاہر بتانا چاہیں ان لوگوں کو کہ ایسی اگر علامات آپ کے بچے میں ہوں تو آپ فوراً سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیے، تو وہ کیا علامات؟ ایک تو میں نے بتایا کہ بچہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، ساری چیزیں کہ دنیا میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا. اگر فرض کریں کہ ہائپر ایکٹیو بہت ہے، توڑ پھوڑ بہت کر رہا ہے، پھر آپ کی چیزیں جو ہے وہ بات سن نہیں رہا، آواز سے آتا نہیں ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اوکے. یہ تو مطلب تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہمارا بچہ اگر نہیں بھی سن رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بزی ہے، کام پہ لگا ہوا ہے، سٹریس بہت زیادہ. اور یہ بچوں کا جو سٹریس ہے اس کو کس طرح سے ریلیز کریں، کیونکہ ان کے اوپر پڑھائی کا بھی سٹریس ہے، ان کے اوپر گیجٹ یوز کرنے کا بھی سٹریس ہے، اور والدین کے اوپر یہ پریشانی ہے کہ ہمارا بچہ بہت پریشان رہتا ہے، سٹریس میں ہے، پڑھائی کا جو اس کے اوپر دماغ کے اوپر نا فطور بھرا ہوا ہے. تو ہم کس طریقے سے بچوں کا یہ سٹریس ریلیز کروائیں، کیونکہ ایکٹیویٹیز تو کوئی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا چلا کوئی بچے ہمارے کھیلتے نہ باہر پارکس وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کریں والدین؟ آپ نے کہا نہیں جاتے سپورٹس کرنے، کیوں نہیں جاتے؟
मतलब क्यों? दुनिया में हर जगह स्पोर्ट्स है, हाँ स्पोर्ट्स से आपका ब्रेन डेवलप्ड होता है, आपकी लर्निंग प्रोसेस और बढ़ती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आप और अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छा फ्रेश रहते हैं, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी गिरती है। आप वॉक करना शुरू करें, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी गिरना शुरू हो जाएगी। आप एक्सरसाइज करें, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन हमने बनाई है, हमने क्रिएट की है। हमने उनके हाथ में ये फ़ोन दिए हैं, हमने हाथ में ये गैजेट्स दिए हैं, हमने उनको ये नहीं समझाया कि भाई पार्क में जाके खेलो। अब पार्क के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, एक मोहल्ला है, मोहल्ले में एक पार्क है, एक कमेटी है, जो कमेटी बनती है वो पार्क को मैनेज करती है, उसकी थोड़ी सी फीस लेते हैं और उसको आप इंजॉय करते हैं। जो मेंटेनेंस फीस होती है, जो घर में आप एक गार्डन को भी मेंटेन करने के लिए आप फीस देते हैं, तो एक 10 रुपये 15 रुपये या 20 रुपये भी फीस है, तो आप वो दें, उसको एक मैनेज करें और उस पार्क को इंटरटेनमेंट बनाएं। हर मोहल्ले में, जहाँ तक मुझे पता है, पाकिस्तान या कराची के नक्शे में हर मोहल्ले में 3 पार्क्स 2 पार्क्स लाजमी होते हैं। हर मोहल्ले, मतलब एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी का रेडार बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, उसमें पार्क ज़रूर होता है। उस पार्क को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं जब, तब ये सारी सिचुएशन ख़राब होता है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने फीस रखनी है, मोहल्ले वाले थोड़े थोड़े से पैसे दें, अच्छा पार्क बनाए, उसको डेवलप करें, मैनेज करें। ना कभी कब्जा कर सकेगा कोई, क्योंकि कमेटी जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, और 24 घंटे हैं हमारे पास। बिल्कुल, हम वहाँ उसको जो पानी है का निज़ाम आप करें, सारी चीज़ें करें, थोड़ी सी फीस रखें और रोज़ एंटरटेन करें। जब आप एक घर में भी जब आप एक गार्डन बनाते हैं तो उसको पानी डालने के लिए, फूल फल करने के लिए खाद डालते हैं, मैनेज करते हैं, माली बुलाते हैं, घास को कटवाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे ही एक पार्क को मैनेज करें और सारे बच्चों को पार्क में एक टाइम पे जाना ज़रूरी है, क्या वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो या फिर इवनिंग का टाइम हो। अब हम क्या करते हैं, हम बच्चों को गधा बना देते हैं। हम बच्चों को इस सिचुएशन में गुजारते हैं कि बच्चा, कुछ पेरेंट्स तो मेरे पास आते हैं जो बच्चे को हाफिज बना रहे होते हैं और स्कूल्स का भी काम कर रहा होता है, सारे सब होता है, वो 4-5 बजे तक तो घर आते हैं। आने के बाद असर पढ़ते हैं, असर पढ़ने के बाद अगर वो सो जाते हैं थोड़ा सा खाना वाना खा के, फिर दोबारा रिवीजन के लिए मौलवी साहब आ जाते हैं। तो क्या मतलब इतना लोड भी सही है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा इतना लोड नहीं डालना चाहिए, ये जुल्म है बच्चे के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उस पर कोई बहस नहीं कर सकते, बट ये बहुत बड़ा एक चाहे फोर्स पढ़ाई है, का लोड हो या किसी भी Of चीज course. का लोड। डॉक्टर साहब बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग से पैदाइश के बाद से BCG का जो इंजेक्शन लगता है उसके बाद से लेकर कितने साल तक जो है बच्चे को वैक्सीनेशन करवानी होती है? पहले तो ये समझें कि हमने बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो वैक्सीन करवा के ही दुनिया से ख़त्म की हैं। बिल्कुल, वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है और एंटीबॉडीज़ बना के वो आपकी बॉडी में उस इन्फेक्शन को आने नहीं देती। अगर आती भी है तो उसको अंदर ही ख़त्म कर देती है। इसी तरह दुनिया में जैसे पोलियो ख़त्म हुआ, सबसे ख़तरनाक किस्म का मैं कहता हूँ कि वो है जो इरिवर्सिबल पैरालिसिस है, जो वापस रीबैक नहीं होती। उसमें फिर अगर पैरालिसिस हो गई तो आपको फिर इसका कोई इलाज नहीं है। हमारा मुल्क और एक अफगानिस्तान, इसमें भी सर फहरिस्त हमारा मुल्क है, फिर अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी बहुत सारे इन्होंने अब वो बना दिए हैं रूल्स के ये पिलाना लाजमी है। एक हमारा मुल्क ही रहता है अभी जिसमें पोलियो अभी भी 13 केसेस इस साल मिले हैं जी, और 13 केसेस बहुत होते हैं। 13 से 13,000 होना और 13 लाख होना बहुत आसान है। तो जब तक हम हमारी अंदर ये नहीं सोचेंगे, चाहे उसमें गवर्नमेंट हो चाहे उसमें आवाम हो, दोनों सिचुएशन में अगर आप प्रॉपर तरीके से दोनों इक्वली इस मुहिम में साथ नहीं देंगे तो हम अपनी बीमारियों से नहीं बच सकते। ऐसे ही हमने मीज़ल्स को फाइट बैक किया, चिकन पॉक्स को फाइट बैक किया, हेपेटाइटिस A को फाइट बैक किया,
روٹا وائرس کو بہت فائٹ بیک کیا تھینکس ٹو EPI ایکسٹینڈڈ پروگرام، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، گورنمنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی روٹا وائرس کو، کہ کچھ سالوں پہلے ہی انرول ہوئی ہے، کچھ سالوں پہلے ہی نمونیا کی ویکسین انرول ہوئے، کچھ سالوں پہلے ہی ہیمونوفلس انفلوئنزا کے ویکسین انرول ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے انفیکشنز کلیئر ہوتے گئے اور اس پہ ایڈمیشن ریشوز بچ گئے. جیسے ہم نے ڈائریا کی بات کی، اب روٹا وائرس سب سے زیادہ علامت تھی ایک زمانے میں، اس پہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلتا تھا، اگر بہت سارے اور بھی انفیکشنز ہیں بٹ روٹا وائرس اس کے سر فہرست تھا. روٹا وائرس کا ویکسین EPI لے کے آئی یہاں پہ اور اس کو فری آف کاسٹ لگانا شروع کیا. آف کورس دو طرفہ ویکسینز ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ ہے ایک وہ ہے، تو پرائیویٹ میں آف کورس تھوڑی سی ڈفرینس ہوتی ہے ویکسین کی، اور وہ جو ہے ویکسین گورنمنٹ کی ویکسین نو ڈاؤٹ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ کہ عوام کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جتنا اچھا نظام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ. سلوٹ ٹو اور گورنمنٹ، سلوٹ ٹو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن، سلوٹ ٹو گاوی کہ جو ہمیں اتنا ڈونیٹ کر رہی ہے ویکسین. مگر تب بھی ایک افسردگی والی بات ہے کہ ابھی تک ہم پولیو کا شکار بنتے جا رہے ہیں، بیکاز کہ ہماری عوام ابھی بھی اس میتھس پہ ہے کہ اس سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے. جی مگر انفرٹیلٹی کی جگہ ہمارے تو عوام 22-23 کروڑ ہو گئی. جی وہ کہاں سے آ گئی؟ ہاں ایگزیکٹلی، وہ کہاں سے ہو گئی؟ تو وہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ خدارا میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ویکسینز کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے. ہم نے ٹیوبرکلوسس سے کیسے لڑے؟ PCG سے، جو پیدائشی ٹیکہ ہے، جو PCG ہے، TB کا ویکسین ہے، سب سے زیادہ ہم لڑے اسی سے اور اسی سے ہی انفیکشن کنٹرول کیے. اب کہاں TB آپ کو اتنا دکھتی ہے؟ بالکل. اسی طرح جو پرٹیوسس والی کف ہوتی تھی، کالی کھانسی، وہ اب کہاں دکھتی ہے؟ پہلے ایک زمانے میں کالی کھانسی سے لوگ مر جاتے تھے، TB سے لوگ مر جاتے تھے، مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ چیزوں سے اسمال پاکس ختم ہو گیا، چکن پاکس اب آپ کو اتنا نہیں دکھتا، بالکل میزلز اتنا نہیں دکھتا. جب نہیں دکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسینز آر ڈوئنگ مچ ویری گڈ. سیکنڈلی جو ہم نے ابھی ریسنٹلی جو فائٹ کیا، سب سے امپورٹنٹ وہ فائٹ کیا ہم نے کووڈ سے. بالکل کووڈ ویکسین سے. آج بھی کووڈ ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، مگر وہ پروٹیکٹیو نظام جو ہے وہ آپ کو بچا رہی ہے. اسی طرح جیسے ہم نے انفلوئنزا کی ویکسین لے لی یا انفلوئنزا کی ویکسین لے لی ہے، اس سے ہم جو بچ رہے ہیں وہ اسی لیے تو بچ رہے ہیں کہ ہماری جو ویکسین اندر اینٹی باڈیز بنا رہی ہے وہ اندر آنے کے پہلے ہی اس کو مار دیتی ہے. ایسے ہی کووڈ ہے، کووڈ چلتا رہے گا اب ساری زندگی. بالکل کووڈ ایک فلو ہے، مگر آپ نے جتنے اپنے اندر لے لی ہے ویکسین، اس سے آپ کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا. بالکل. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ اگر فری میں گورنمنٹ کوئی چیز دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. حالانکہ اس چیز سے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے دماغ اپنا سائڈ پہ کر لیں کہ گورنمنٹ اچھے کام بھی کر رہی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ہی کر رہی ہے. آف کورس ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ صرف خراب کام ہی کرتی ہے، گورنمنٹ اچھے کام بھی کرتی ہے، تبھی اپنا ملک تھوڑا بہت تو چل رہا ہے، تو بھی چل رہا ہے. بالکل. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کا اس میں رول سب سے کم ہے. سب سے زیادہ رول جو ہے وہ EPI جو ایکسٹینڈڈ پروگرام آف پیڈیاٹرک پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے جتنے اقدام کیے ہیں اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. واو. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ میرے ہی ٹیچرز ہیں، انہوں نے ہی جا کے باہر انٹرنیشنلی گاوی سے ریکویسٹ کی اور ساری چیزیں کرتے یہاں تک لے کے آیا کہ ساری ویکسین جنہوں نے ساری ویکسین ان کے تھرو یہاں ڈونیٹ ہوتی ہیں. تو دس از اے ڈونیشن پروگرام، دس از ناٹ اے گورنمنٹ فنڈنگ پروگرام. نہیں، گورنمنٹ خرید نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو فنڈنگ ہو رہی ہے، فری آف کاسٹ ڈونیٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پر لگتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ بتا دیجئے جگہیں تاکہ جو لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں. EPI سینٹرز ہر چیریٹیبل ہاسپٹلس میں، ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں، ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں، ہر بہت سارے گورنمنٹ کے ہی EPI ویکسینیشن سینٹرز ہیں، وہاں جا کے آپ کوئی بھی ویکسینز فری آف کاسٹ کرا سکتے ہیں. واو، چاہے وہ کتنی بھی ایکسپینسو ہو. چاہے وہ کتنی بھی ایکسپینسو ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. آپ سے جو بات کرتے ہیں ہم آپ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہو انشاءاللہ. ناظرین، یہاں پر پہلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے اختتام پذیر. آپ لوگ کہیں جائے گا مت، ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. میٹرو ون نیوز کی نیوز بریک دیکھیے گا، آتے ہیں تھوڑی دیر بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.